अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं नॉवल उसरी युसरा बाय हुस्ना हुसैन की किस्त नंबर 12 पढ़ने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फारिस कुछ सदमे और बेयकीनी से जन्नत कमाल को देख कर रह गया था। जन्नत की क्या कह रही थी? शक और बदगुमानियों में वो पहले भी उलझती थी, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। तुमसे कोई कुछ भी कहता है और तुम यकीन कर लेती हो। वो तासुब भरी निगाहों से देख कर रह गया। जन्नत की आंखें फिर से नम होने लगी। इसने कहा। वो बात अधूरी छोड़कर सिसक पड़ी, जैसे लफ्ज़ों को दोहराना भी किसी गहरे सदमे, किसी गहरी अज़त से कम नहीं था। मगर वो बताती गई, इसकी एक एक बात, अपना एक एक दर्द, एक एक गम, एक एक खौफ। फारिस खामोशी से सुनते हुए अंदर ही अंदर शदीद अश्तल की लपेट में आता गया। ताहम वो मुतहम्मल रहा। इस वक्त जन्नत को संभालना और इस कैफियत से निकालना अजहद ज़रूरी था। वो खामोश हुई तो इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने खुद कह दिया, इजाज़त दे चुकी हो कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी से भी दूसरी शादी, तीसरी शादी कर सकता हूँ। वो बोला तो आवाज़ गंभीर और लहजा धीमा था। लेकिन मैं नहीं कर रहा। क्यों? कि मैं मजबूर हूँ? क्या मुझे मम्मी का खौफ है? अपने बच्चे के हवाले से तुम्हारी सेहत की फ़िक्र है? क्या मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बच्चे की पैदाइश के बाद ही किसी को ज़िंदगी में शामिल करूँगा? अगर मैं इतना ही बेहिस हूँ तो मुझे तो इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। क्या गलत कह रहा हूँ? इसने रुक कर पूछा। जन्नत लब काट कर रह गई। आंसू हुनूस बहते जा रहे थे। अदीना ने कहा, तुम इसे वापस लाना चाहते हो? वो सिसक पड़ी। क्या ये बात मैंने तुमसे कही है? फारिस ने नरमी से इसकी बात काटी। इसका सर नफ़ी में हिला। तो फिर किसी दूसरे तीसरे इंसान की बात मेरे दावे से ज़्यादा काबिल एतबार कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? क्योंकि तुम इससे मोहब्बत करते हो। फारिस अपनी जगह थम गया। तुम इस वजह से मुझे तलाक देना चाहते थे। तुम नफरत करते थे मुझसे। तुमने कहा था तुम्हें अगर लाइफ पार्टनर चाहिए होता तो वो मैं ना होती। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। इसकी आवाज़ कँपा रही थी। ये सब अदीना की वजह से था। फारिस के जख्म ताज़ा हुए। दर्द फिर से जाग उठा। इसने आंखों में कर्ब लिए जन्नत कमाल को देखा। वो बेएतबारी की इस घाटी में जा खड़ी हुई थी जिससे वो इस कदर कोशिश से निकाल लाया था। वो फिर से टूट रही थी, फिर से फना हो रही थी। लब भींच कर इसने अपने अंदर के अस्तराब पर काबू पाने की कोशिश की। शोर बहुत अचानक से उठा था। चेहरे गड़बड़ होने लगे थे। जन्नत की आवाज़ कहीं पीछे रह गई थी। इसने पलके झपका कर इन मनाजिर को झटका जो आंखों में उतर आए थे। एक बार फिर सर उठाकर जन्नत को देखा था। वो इसे नहीं देख रही थी। वो रोते हुए बस अपनी कहे जा रही थी। तुम मदीना से शादी कर लोगे, हमारे बच्चे को मुझसे लेकर तलाक दे दोगे। तुम हर काम प्लानिंग के साथ करते हो, सोच समझ कर, अपना फ़ायदा नुकसान देखते हो हर मामले में। इसका लहजा टूटा हुआ था। आवाज़ कँपा रही थी। अब भी अगर, इसे सर उठाकर मैं थोश निगाहों से फारिस को देखा। अब भी अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो, अगर अब भी। फारिस, मैं तो मर जाऊंगी। वो एकदम से फूट फूट कर रोती। मैं वाकई में मर जाऊंगी। फारिस कुछ सदमे से इसे देख कर रह गया था। ये खौफ की कौन सी कैफियत थी जो जन्नत कमाल पर तारी हुई थी? ये वहशत का कौन सा एहसास था जिसके वजूद पर हावी हुआ था? इसका हवास मुतहम्मल क्यों हो रहे थे? वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम क्यों हो रही थी? इसके अंदर कुछ खो देने का एहसास एकदम से बेदार हुआ। बेख्तियार जन्नत कमाल को बाजुओं के हिसार में लेकर खुद से लगाया। हे रिलैक्स, क्या हो गया है? लहजे में फिक्र थी, दर्द था, मोहब्बत थी, मगर वो चुप नहीं हुई। खुद से अलग करके इसे कंधों से थाम कर फारिस ने इसकी रोती वीरान आंखों में देखा। कितना दर्द, सदमा और बेअदबारी थी इनमें। मेरी तरफ देखो, वो कह रहा था। इसने ज़रा सी नज़र उठाई थी। शहद आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। लब कँपा रहे थे, गाल आंसुओं से तर थे। तुम्हारी शादी, रिलेशन, हमारा बच्चा, ये ज़िंदगी मेरी प्लानिंग का हिस्सा कभी नहीं थी, इसने कहा। जन्नत रोते हुए लम्हे भर के लिए सकते में आई थी। मंजमत होते एहसास एकदम से पिघले थे। अंदर का शोर सन्नाटे में बदला था। फारिस के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए कुछ देर तक खामोश बैठा रहा। तुम घर छोड़ कर गई तो मैंने तुम्हें ढूंढा। तुम्हें लगता है मैंने ऐसा किसी मजबूरी या दबाव में आकर किया होगा? ऐसा कौन सा मफाद था जो मैंने तुमसे उठा सकता था?
یہ اس معاملے میں میری کون سی پلاننگ ہو سکتی تھی؟ طلاق تو ایسے بھی دی جا سکتی تھی. میں سارا خالہ کو پیپر بھجوا دیتا. کہ یہ مشکل تھا؟ جنت کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے. اس کے لبوں پر سختہ طاری تھا. اور یاد ہے تم نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا تھا. کیا وہ مدت اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ اس نے پوچھا اور وہ چپ تھی. اور فرض کرو میں واقعی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو کیا تمہارے جانے کے بعد یہ کام سر انجام دینا زیادہ مناسب نہیں تھا؟ اس وقت تو میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو. کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ جنت کا نچلا لب دانتوں تلے آیا تھا. روتی کرلاتی آنکھیں ایک دم سے جھک گئی تھی. پلکوں کی باڑ پھلانگتے کچھ بے رنگ آنسو فارس کے ہاتھ پر گرے. میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی ہوتی تو وہ تم سے پہلے وجدان ہاؤس میں آ چکی ہوتی. اس نے حتمی اور واضح لفظوں میں کہہ دیا. ویسے ہی جیسے ایک بار پہلے کہا تھا. بہت ہی سادہ, بہت ہی مختصر جملے میں. ہاسپٹل کے VIP روم میں ایک دم خاموشی چھا گئی. نہ سسکیوں کی آواز تھی نہ ہچکیوں کا شور تھا. اس بے نام سی خاموشی کو جنت کی آواز نے توڑا تھا. میں کیسے یقین کروں یہ سب سچ ہے, جھوٹ یا دھوکہ نہیں ہے؟ اس نے فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ دیا. برہان واصف کا ہر وعدہ جھوٹا تھا. ہر قسم ادھوری تھی. اس کی دلائی ہوئی ہر آس تنکے جیسی. اس کی دکھائی ہوئی ہر راہ اندھیر تھی. فارس اس کی آنکھوں میں درد دیکھ رہا تھا, کرب دیکھ رہا تھا. گزشتہ 5 سالوں کی اذیت ان میں ٹھہری ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ حال میں ہوتے ہوئے ایک بار پھر ماضی میں کھو رہی تھی. کیونکہ میں برہان نہیں تھی. اس کی بھاری گمبھیر آواز ابری اور جنت کمال کے اندر باہر ایک دم سناٹا چھا گیا. آنکھیں ایک ہی مقام پر منجمد, دھڑکن ایک ہی خیال میں ساکت ہو گئی. فارس نے نرمی سے اس کی انگلیوں پر گرفت بڑھائی تھی. سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں. تمہاری تسلی کے لیے میں کل ہی اپنے لائر سے بات کر کے بچے کی کسٹڈیز کے پیپر تیار کروا لوں گا. پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا میں جھوٹ نہیں بول رہا. لہجہ ہنوز نرم اور پرشفقت تھا. کہیں غصے اور عداوت کی جھلک نہ تھی. نہ انا کا مسئلہ, نہ برہمی کا رنگ. جنت کی آنکھوں میں نمی ٹھہری رہی. لب بھچے رہے. اذیت چہرے کے تاثرات میں معدوم رہی. میں تمہیں طلاق دینا چاہتا تھا, اس نے کہا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا یا اپنے ساتھ رہنے پر فورس کروں گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ایک لمحے کو رکا. میرے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا مکمل اختیار تمہارے ہاتھ میں, اور یہ اختیار میں تم سے کبھی نہیں چھینوں گا, کبھی بھی نہیں. اس کا لہجہ مضبوط تھا. وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا. غصہ, ناراضی, برہمی کا اظہار کیے بنا, کسی بھی بات کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا. اس کے جذبات کی صداقت آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی. جنت نے لب بھیج کر بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لی. اندر باہر سب ساکن ہو گیا تھا. ایک خاموشی سی تھی جو ہر طرف چھا گئی تھی. ذہن تھک گیا تھا. دستک دے کر نرس اندر داخل ہوئی تو فارس اپنی جگہ سے اٹھ گیا. اس کے سیل فون پر کافی دیر سے کال آ رہی تھی, جسے ریسیو کرتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. اب وہ مدھم آواز میں بات کر رہا تھا. بستر پر نیم دراز وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی, اور اسے لگا وہ اسے پہلی بار دیکھ رہی ہے. وہ فون پر کچھ سنتے ہوئے باہر چلا گیا تھا, اور جب دوبارہ اندر آیا تو نرس انجیکشن کا محلول آئی وی ڈرپ میں انڈیل کر جا چکی تھی. جنت تکیے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی. ڈرپ والا ہاتھ پہلو میں دھرا تھا. آنکھوں میں تھکان کے ساتھ نیند اتری ہوئی تھی. غالباً دواؤں کے اثر میں تھی. وہ کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا. اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے بھی کس قدر کوشش سے گرفت بڑھا لی. میں ڈر گئی تھی. آواز بھیگی ہوئی تھی. آنکھوں میں نمی, حزن اور درد سب ٹھہرا تھا. تم صرف آرام کرو. مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا فارس. کچھ مت سوچو, جسٹ ریلیکس, وہ کہہ رہا تھا. اس نے لب بھیج کر رونے پر قابو پایا. پھر گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لی. کچھ ہی دیر بعد اس کی مضبوط گرفت نرم پڑ گئی. اس کی سانسیں ہموار ہوئی اور تاثرات سے اذیت ہٹنے لگی. کمزوری اور خوف سے پھیکا پڑتا چہرہ پرسکون ہونے لگا. فارس اس چہرے کو دیکھتا رہا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا. اس کے اندر ایک وبال اٹھنے لگا. اس کے اندر ایک وبال اٹھنے کی سی کیفیت تھی جیسے وہ کس قدر تحمل اور برداشت سے دبائے ہوئے تھا. پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا. سائڈ ٹیبل پر موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا. اب وہ آنکھوں میں خون لیے میسج ٹائپ کر رہا تھا. کمرے کی نیل کو روشنی میں جہاں وہ بے خبر سو رہی تھی, وہاں وہ کسی کو بہت تحمل سے ہدایت نامے جاری کر رہا تھا. اور ٹھیک 15 منٹ بعد
اسے کال موصول ہوئی تھی۔ ادینہ زبیر شام 5 بجے کی فلائٹ سے لندن جا چکی تھی۔ وہ داہنے ہاتھ کی مٹھی بھیج کر رہ گیا تھا۔ آپ فکر نہیں کرے سر، موبائل سے بھاری بے تاثر اور مودب سی آواز ابھری۔ میں نے ان کے لیے اس بار کافی کچھ ارینج کر دیا ہے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ تاریکی کا اپنا ایک رنگ تھا، اثر تھا اور دہشت تھی۔ وہ اپنے اندر بہت سے ویرانیاں لیے ہاسپٹل کے کوریڈور میں بینچ پر ساکت و سامت بیٹھا تھا۔ کوٹ گھٹنے پر رکھا تھا، نوٹ ڈھیلی تھی، بٹن کھلے ہوئے، آستینیں مڑی ہوئی۔ کیا ہوا اسے اس طرح اچانک؟ مسز شرازی سے بات ہوئی تو انہوں نے پوچھا۔ بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اب بہتر ہے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ، آواز، وہ ایک دم سے فکر مند ہوئی۔ کسی بات کا سٹریس لیا اس نے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا، اب سفید فرش کو دیکھ رہا تھا۔ سرخی مائل آنکھوں میں ایک کرب سے ٹھہرا تھا، کندھے جھکے ہوئے تھے۔ راہداری کی نیل کو روشنی روح پر پڑے نیل سے مشابہ ہو رہی تھی۔ فارس، کیا ہوا بیٹا؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں کس کی بات کر سکتا ہوں ممی؟ وہ اب سمجھی تھی۔ پہلے ایک زندگی تھی، اب 2 زندگیاں تھیں۔ لرزہ روح پر طاری تھا، کپکپاہٹ انگلیوں میں اتر آئی تھی۔ وہ ایک ہی منظر تھا جو ان کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ ان کا سکون منتشر ہوا۔ اگر جنت کو واقعی میں کچھ ہو جاتا تو؟ فارس بیٹا، شی از فائن ناؤ۔ الحمدللہ، کچھ ہوا تو نہیں نا؟ ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ جسٹ ریلیکس۔ گہری سانس لے کر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، سیل فون کان سے لگائے، مکمل خاموشی کی زد میں۔ اور اس کا ہر غم، ہر درد جاگ اٹھا تھا۔ ٹائمنگ کتنی پرفیکٹ ہے اس کی، اس نے خود کلامی کے اس انداز میں کہا، یہ جانے بنا کہ اگلے کئی لمحے اسی طرح گزر گئے۔ کمرے میں ڈبل بیڈ ہوگا، کچھ دیر آرام کر لو۔ پھر انہوں نے کہا، نیند نہیں آئے گی، کوشش کرو گے تو آ جائے گی۔ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں مگر ابھی سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اذیت پہ گر گئی۔ کاش معذوری نہ ہوتی تو وہ خود اس کے پاس جاتی۔ عادل کو بھیج دو، میں آ جاتی ہوں۔ نہیں، آپ آرام کریں، سو جائیں، میں ٹھیک ہوں اب، کہہ کر اس نے بینچ کے ساتھ پشت ٹکائی۔ کچھ دیر تک مسز شرازی سے بات کرنے کے بعد اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ جنت سفید بستر پر بے خبر گہری نیند میں تھی۔ اسے سر اٹھا کر آئی وی ڈرپ کو دیکھا جو تقریباً ختم ہونے کو تھی۔ گہری سانس لے کر وہ کاؤچ پر جا بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے چاند نظر آ رہا تھا۔ باہر تاریکی بڑھ گئی تھی۔ سکون کا متلاشی اس وقت بے سکونی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تقریباً 6 بجے کا وقت تھا۔ فارس کا سہارا دینے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز اور نرس بھی کمرے میں موجود تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے وقفے وقفے سے پانی پی رہی تھی اور فارس سینے پر بازو باندھے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رونے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھیں مگر ان میں کہیں بھی غصہ، خوف، پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی کچھ حد تک نارمل تھے۔ طبیعت خرابی کے باعث رنگت ہنوز زرد اور چہرہ مرجھایا ہوا لگ رہا تھا مگر گزشتہ شب کے واقعے کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد نرس نے کینولا ہٹا کر سنی پلانس لگایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایت سے نوازا۔ کچھ تنبیہات فارس کے لیے بھی تھی۔ وہ اسے سٹریس اور ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے بچا کر رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ شاید معاملہ اس بار کچھ سیریس ہوا تھا ورنہ اس سے پہلے وہ بہت آسانی سے مسئلوں کو ٹال دیتی تھی، زیادہ اثر نہیں لیتی تھی۔ وہ سنتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ نظر جھکاتے ہوئے چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ 7 بجے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ اسے گھر لے آیا۔ مسز شرازی ان کے انتظار میں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی تھی، ان کے گلے لگی تھی، پھر ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے خفگی سے کچھ کہہ رہی تھی اور اس نے ایک دم سے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا۔ بے خوابی کا شکار آنکھوں میں سرخی سی ٹھہری تھی، چہرہ بے تاثر سا لگ رہا تھا مگر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اسے صرف وہی واقف تھا۔ چونکہ ڈاکٹر نے مکمل آرام کی تائید کی تھی تو جنت ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ وہ کچھ دیر تک مسز شرازی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ جنت کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہو؟
انہوں نے نرمی سے پوچھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ صوفے کے ہتھے پر اس کی انگلیاں آہستگی سے متحرک ہوئی۔ نہیں کہہ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنکھوں کا ہر رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ لگ تو رہے ہو ماں تھی ہوں، اسے اندر تک جان گئی تھی۔ مبہم سی مسکراہٹ لیے وہ ان کی طرف دیکھنے لگا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہوں امی، انفیکٹ مجھے اچھا لگا اس نے اپنے خوف کا اظہار کر دیا۔ وہ نارمل لہجے میں آہستگی سے گویا ہوا۔ پچھلی بار اس نے پریشانی میں گھر چھوڑ دیا تھا، اس بار اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بات کی، جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ آپ کا خیال ہے میں اس پر اپسیٹ ہو سکتا ہوں؟ مسز شرازی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کافی سے زیادہ سٹریس لیا تو بس اس کا سوچ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر تم کہو تو میں جنت سے بات کروں۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے کہوں گا، وہ آہستگی سے بولا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھائی۔ کچھ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو جنت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ بیمار وہ تھی تو ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوا تھا۔ آنکھیں تو رت جگی کی واضح گواہی دے رہی تھی۔ تم آفس کیوں جا رہے ہو؟ کچھ ضروری کام ہے، وہ نارمل لہجے میں جواب دیتے ہوئے ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ تم رات بھر نہیں سوئے؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے، خفیف سے ہو کر کہہ دیا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ لیے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھویں سکڑے بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکا ہلکا اضطراب بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ اپنا خیال رکھنا۔ مکمل تیاری کے بعد موبائل اٹھائے باہر نکلا تو وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی لی پیچھے آئی تھی، مگر وہ باہر نہیں گئی تھی۔ اس نے گلاس وال سے ہی اسے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل عجیب سی لے پر دھڑک اٹھا۔ جو تاثرات اس نے فارس کے سامنے چھپا رکھے تھے وہ چہرے سے عیاں ہونے لگے۔ آنکھوں میں انجانا سا خوف اتر آیا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو چکا ہے؟ اسے ایک دم سے فکر ہوئی۔ اسے پہلی بار اس طرح اس کے ناراضگی کی فکر ہوئی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ مسز شرازی وقفے وقفے سے اسے دیکھنے آتی رہی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل آج بہت خاموش تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے، نیم تاریکی میں پنکھے گھورتے، خود سے لڑتے اور خود سے الجھے وہ کافی سے زیادہ بے قرار رہی تھی۔ فارس ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ اس کی واپسی رات تاخیر سے متوقع تھی۔ مسز شرازی نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ سو چکی تو اسے گھر میں ایک دم سے خاموشی کا احساس ہوا۔ دل اداس تھا، دل پریشان بھی بہت ہو رہا تھا۔ طبیعت کا بوجھل پن الگ، نفسیاتی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر فارس کو کال کی تو موبائل آف ملا۔ کتنی ہی دیر تک وہ آنکھوں کو مسل مسل کر نبی دباتی رہی۔ اسے اپنی باتیں یاد آ رہی تھیں، اپنا لہجہ اور رویہ یاد آ رہا تھا۔ وہ سارے الزام جو اس نے لگائے، وہ تمام شک جو اس نے دکھائے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ ہر تکلیف، ہر بات دبا لیتی تھی، برداشت کر کے نظر انداز کر جاتی تھی۔ خصوصاً ادینہ زبیر کے معاملے کو اس نے کبھی بھی اس حد تک اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا، مگر اس وقت اس کے بعد وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے مزاج میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی۔ چھوٹی سی چھوٹی بات اسے پہاڑ جتنی بڑی لگتی تھی۔ ایک ذرا سا وہم ہلا دیتا تھا، ایک ذرا سا شک ہلا دیتا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی، فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ گھر کے عقبی لان میں سوئمنگ پول کے عین سامنے آہستگی سے ٹہل رہی تھی۔ سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک چکر کاٹ کر سر اٹھایا تو فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی دھڑکنیں تھم گئی۔ وہ راہداری سے گزر کر اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے تھے، جبڑے بھی کچھ سختی سے بھچے ہوئے تھے۔ وہ اسے غصے میں لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اور پھر کچھ سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے جھکا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ آرام کرنے کا کہا تھا میں نے تمہیں، حد ہے۔ لب بھیج کر اس نے جنت کا ہاتھ پکڑا اور واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ سو ہاؤ آر یو فیلنگ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور فارس سامنے کھڑا رسٹ واچ، کف لنکس وغیرہ اتارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر غصے تشب کا کوئی اثر نہ تھا، نہ خفگی، غصہ
یہ برہمی کچھ بھی نہ تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد اسے اب نظر آیا تھا، اب بات ہوئی تھی، اب دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم گڈ، نظر چرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ پورا سین، باتیں، اپنا رویہ یاد آ رہا تھا تو شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ صرف ایک قتل کا الزام باقی رہ گیا تھا، اس کے علاوہ تو وہ اسے ہر طرح کے مجرم بنا چکی تھی۔ اب وہ سامنے وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ شاور کی آواز سنتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے فارس سے بات کرنی چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے؟ ذہن بے طرح سے الجھا ہوا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ ہلکے سرمئی رنگ کے ٹراؤزر پر بغیر بازوؤں والا سیاہ بنیان میں باہر آیا تھا۔ بالوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر خشک کرتے اس پر نظر پڑی تو رک گیا۔ تم پھر سے رو رہی ہو؟ جنت نے رخ موڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کالز کی، تم نے مجھ سے بات نہیں کی، تم نے میرے میسج بھی نہیں دیکھے، اور اب میں کیا؟ وہ ذرا حیران ہوا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، پہلے کچھ اور کہہ رہی تھی، اب کچھ اور کہنے لگی تھی۔ میں کل ڈر گئی تھی فارس، مجھے لگا تم مجھے وجدان ہاؤس سے نکال کر وہاں شفٹ کر رہے ہو، تم مدینہ کو واپس لا رہے ہو، تو بس اس وجہ سے میں نے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جس طرح کے حالات سے وہ گزری تھی، اس کا یہ خوف فطری تھا۔ وہ اس کی کسی بھی رد عمل پر ناراض نہیں ہو سکتا تھا، کسی بھی بات پر پریشان نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی یہ وضاحت، ہماری بات تو کل ختم ہو گئی تھی، اس نے بہت ہلکے پھلکے لہجے سے کہا، مگر وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے رہی، جیسے اس کے لیے تو کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا ہمارا ریلیشن دن بدن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے؟ متبسم لہجے میں پوچھا تو جنت نے چوک کر سمجھی کے عالم میں سر اٹھایا۔ اب یہی دیکھ لو کہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں کال نہ کروں اور تم اتنا پریشان ہو جاؤ؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ ایسا تو نہیں ہوا، میں اس وجہ سے پریشان نہیں تھی۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحوں میں اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے تاثرات کو بدلا، اپنے خوف کو چھپایا تھا، اپنی پریشانی کو رفع کیا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ گڈ نائٹ، کمفرٹر تان کر وہ سوتی بن گئی، جیسے مزید کچھ کہنے اور کچھ سننے کو باقی نہیں رہا تھا۔ اندر کا شور بھی کچھ حد تک تھم گیا تھا۔ کسی بات کو سوچ کر اسے اب وحشت نہیں ہو رہی تھی۔ تولیہ صوفے پر اچھالتے ہوئے وہ اپنی سائٹ پر آ گیا تھا۔ سونے سے پہلے وہ کچھ دیر تک موبائل اٹھائے بیٹھا رہا تھا۔ کچھ میسیجز اور ای میلز تھے جنہیں دیکھنا ضروری تھا۔ جنت اس کی جانب کروٹ بدلتی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ موبائل رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ رنگت ہنوز زرد تھی، آنکھوں کے ہلکے بھی کچھ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر اسے پھر بھی کمزور لگی۔ جھٹکا کم تو نہیں تھا جسے لگا، نہ وہ اسٹریس کم تھی جو اس نے گزشتہ شب لی تھی۔ اس نے کمفرٹر کھینچ کر درست کرتے ہوئے لیمپ آف کر دیا تھا، مگر باوجود کوشش کے وہ سو نہیں سکا تھا۔ شور ایسا ہی تھا، دہلا دینے والا، بند آنکھوں پر ٹہرے منظر بھی کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ کانچ وہ جو قدموں کو چھو رہا تھا، آگ وہ جو سینے میں جل رہی تھی، اس کے وجود میں جیسے دھواں بھر گیا تھا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے اپنے سر تکیے میں دے دیا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، بہت گہری نیند سونا چاہتا تھا، مگر گزشتہ رات کی طرح آج رات بھی اسے نیند نہیں آنے والی تھی، اور اگلی کئی راتوں تک بھی شاید وہ اسی بے خوابی کا شکار رہنے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر بہت زیادہ خاموشی تھی۔ مسز شرازی اور فارس تو روزمرہ کی طرح بات کر رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کسی بھی بات کا جواب دیتے ہوئے عجیب دقت سی ہو رہی تھی۔ بار بار نظر اٹھا کر فارس کو دیکھتی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے میں کسی قسم کا فرق کی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ٹیبلیٹ پر ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ٹوسٹ پر جیم لگانے کو کہا تھا، پھر اورنج جوس کا گلاس مانگا تھا، اور اب کپ میں چائے ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر خود سے الجھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ سب نارمل تھے تو وہ کیوں اب نارمل ہو رہی تھی؟ ناشتے کے بعد اس نے ورک آؤٹ کیا اور اپنے منتشر خیالات اور پیچیدہ سوچوں کو آرگنائز کرتی وہ لان میں آ گئی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شیشے کی دیوار کی طرف جہاں فارس وجدان اسے سیل فون کان سے لگائے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔
مسز شرازی اپنے اسٹوڈیو میں تھی. وہ ان کے پاس بیٹھ گئی. عموماً وہ دوپہر میں واک کے لیے پارک جاتی تھی، مگر آج 10 بجے ہی میڈ کو ساتھ لیے چلی گئی. اکثر اپنے کالج گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ ہی جاتی. سر پہ دوپٹہ اور شال اچھی طرح سے لیے، وہ سینے پر بازو باندھے جاگنگ ٹریک سے قدرے فاصلے پر سرسبز کیاری کے قریب آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا. بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے فارس دکھائی دیا. یہ آفس نہیں گیا؟ وہ اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی. لمبے لمبے ڈگ بھرتا اب وہ اس کے برابر میں اسی کی رفتار سے قدم اٹھانے لگا تھا. تم یہاں؟ ہاں. اس کا لہجہ ویسا ہی متوازن تھا. اللہ کرے خیر ہو. وہ بہت اندر تک ڈر گئی. چونکہ میں کچھ معاملات میں رد و بدل کرنے والا ہوں، سو مجھے لگا تم سے بات کر لینی چاہیے. جنت کا دل زوروں سے دھڑکا. آخر ایسی کون سی بات تھی جو گھر میں نہیں ہو سکتی تھی اور جس کے لیے اسے اپنے آفس سے بھی چھٹی کرنی پڑی تھی. وہ رک گئے. دونوں آمنے سامنے ہوئے. چند لمحوں تک سسپینس کی انتہا کرتے ہوئے وہ چپ کھڑا رہا اور وہ بھی مسترب سے یہاں وہاں دیکھتی رہی. بالآخر اس نے سنسنی خیز خاموشی کا قفل توڑا. آج سے تم واک پر میرے ساتھ آؤ گی، شاپنگ کے لیے، ڈنر کے لیے بھی. آئمہ کے ساتھ اپنے پلانز کینسل کر دو، بلکہ میں اسے خود منع کر دوں گا. اسے جب بھی ملنا ہوگا وہ ہمارے گھر آئے گی. دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کون تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں خناس بھرنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے جھک کر انکشر شہادت سے جنت کی پیشانی ٹھوکی. اس نے بوکھلا کر سر اٹھایا. فارس وجدان کی پہری تمام باتیں ایک طرف اور آخری ایک بات دوسری طرف. تم میرے دماغ کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی. کیا نہیں کہنا چاہیے؟ اس نے اپنے ہاتھ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ڈال لی. میں تمہیں ایک گھر دینا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے مجھے وضاحتیں دینا پڑی. تم رائٹر کیوں نہیں بن جاتے؟ اتنا سنسنی خیز سینیریو ہوتا ہے تمہارے دماغ میں تو خود حیران رہ جاتا ہوں. اور وہ جو اپنے ضمیر کی ملامتیں سنتے اپنے آپ میں چھپتی پھر رہی تھی ایک دم سے چڑھ گئی. ابھی رات تم کہہ رہے تھے یہ بات ختم ہو چکی ہے. کیا میں نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ حیران ہوا. آنکھیں مسکرا رہی تھیں. جنت نے تب کر اسے دیکھا. تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہوتی جا رہی. تمہاری صحبت کا اثر ہے. کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی فارس جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے دور نکل گئے. وہ بھوے سکڑے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی. کھانے کے بعد وہ اپنے لیے سب چائے بنا رہی تھی جب ملازم اسے خاکی لفافہ دے کر گیا تھا. اس نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چاک کر کے کاغذات نکالے اور اپنی جگہ تھم گئی. وہ بچے کی کسٹڈی کے پیپرز تھے. اس کا اعتبار بحال کرنے کی کوشش، اس کا اعتماد جیتنے کی جستجو. جو کہا تھا اس نے وہ کر کے دکھایا تھا. اور جنت کو تو ایسی کوئی بات یاد ہی نہ رہی تھی. اسی لمحے موبائل بجٹ برفیلے پہاڑوں کے ساتھ آنٹی کا بیٹا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. اسے اپنے ہاتھ منجمد ہوتے ہوئے محسوس ہوا. نچلا لب کاٹتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی تھی. تمہیں پیپرز مل گئے؟ کس قدر کوشش سے اس کے لب ہلے. ہاں. گڈ. دوسری طرف اطمینان بھری آواز آئی. اور کوئی حکم؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. میں نے ایسا کوئی حکم تو نہیں دیا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے. سر جھک گیا. حکم نہیں دیا تھا مگر یقین بھی تو نہیں کر رہی تھی. اب جو تمہاری سٹوری کا ولن ہے اسے ہیرو بننے کے لیے کچھ تو کرنا تھا. اس نے بے اختیار نچلا لب دانتوں میں دبایا. آنکھیں مکمل نم ہو چکی تھیں. ہاں تو میں نے کہا تھا میرے ساتھ اتنا برا کرو. بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آواز کو حتی المکان مضبوط کیے رکھا. جو اچھا کر رہا ہوں اسے بھی تو دیکھو. پھر چپ رہی. کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا. اس نے خاکی لفافہ کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دیا. اب کیا کر رہی ہو؟ وہ موضوع بدلتے ہوئے بولا. سب چائے بنا رہی ہوں. اس نے داہنے ہاتھ کی پرس سے آنسو صاف کیے. مڑ کر آنچ ہلکی کر دی. اس کے بعد کیا کرو گی؟ آنٹی کے ساتھ لان میں جاؤں گی. وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں. اس کے بعد ایک لمحے کو رکی. پتہ نہیں. موسم اچھا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے کہیں باہر چلے؟ وہ پوچھ رہا تھا. جنت چپ رہی. ممی سے بھی کہو آج ہم تینوں چلیں گے کہہ کر کال کاٹنا چاہی. سنو. جنت نے ایک دم سے کہا تو سیل فون کان سے ہٹاتے رک گیا. سناؤ. وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے چند لمحوں تک کھڑی رہی.
پھر ہمت مت جمع کر کے بولی، تمہارا شکریہ۔ فارس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اچھا تو وہ کس لیے؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب وجہ تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ اس نے تب کر کال کاٹ دی۔ وہ مسکرا کر رہ گئے۔ جنت کمال نم آنکھوں کے ساتھ خاکی لفافے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسز شرازی کے اسٹوڈیو میں وہ اس وقت اکیلی موجود تھی۔ ترتیب سے رکھی پینٹنگز اور دیگر اشائیوں کو دیکھتے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے، کھڑکیوں کو بھی کھول دیا تھا۔ کھلی فضا میں گہری سانسیں لیتی کتابوں کے ریک کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آرٹسٹ اور شاعر کی بہت سی کتابیں تھیں جنہیں وہ ہاتھوں میں لے کر چند ایک صفحے پلٹ کر اور پھر کچھ عبارتیں پڑھ کر رکھتی جا رہی تھی۔ کتابوں کے ساتھ ہی بالکل کونے میں ایک رجسٹر سائز کا پکچر سائز فریم رکھا تھا۔ اس نے وہ فریم اٹھا لیا تھا، اس پر چڑھا کاغذی کور ہٹا دیا۔ ایک شان و تمکنت سے شاہی کرسی پر براجمان اعظم شرازی، اسمارٹ اور کثرتی جسم کے مالک، بھورے بال، بھورے رنگ کی تراشدہ داڑھی، زریک نگاہیں، بارعب سی شخصیت، پیشانی تو بالکل فارس جیسی لگ رہی تھی۔ عقب میں مسز شرازی اپنے شوہر کے ہمراہ سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی تھی۔ وہ اس قدر ڈیسنٹ اور پرکشش لگ رہی تھیں کہ جنت کتنی ہی دیر تک ان کے چہرے پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکی۔ بے ساختہ ان کے چہرے کو چھوا۔ ان کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی رمق نمایاں تھی اور ان کی مسکراہٹ تو آج بھی اسے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شرازی کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ رقصہ تھی۔ اعظم شرازی کے پہلو میں 7-8 سال کا پیارا سا بچہ کھڑا تھا۔ یہ بچہ فارس وجدان نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں ہیزل نہیں تھیں، نہ ہی سیاہی مائل بالوں میں شہد رنگ کی آمیزش تھی۔ یہ لڑکا حماد شرازی تھا، ایک مکمل خاندان کی ایک مکمل تصویر جس میں فارس وجدان کہیں نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں اعظم شرازی کے باوقار چہرے پر جما لی تھی۔ اسے لگا وہ اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ اذیت میں ڈوبی خوف سے لرزتی فارس کی آواز۔ کون؟ اعظم شرازی۔ اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے فریم واپس رکھنا چاہا تھا جب اکثر نے پیچھے سے گردن نکالی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ اف اللہ، اکثر ڈرا دیا تم نے مجھے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھڑک دیا۔ اکثر نے دانت نکالے، پھر فریم کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ ارے یہ بڑے صاحب ہیں، اعظم صاحب؟ اس نے تصدیق کے لیے جنت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اللہ بخشے انہیں، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے پر ابا بتاتے بہت سخت آدمی تھے۔ اس نے اعظم شرازی کو ذرا سی گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی شخصیت ہی ایسی، تصویر میں بھی ایک رعب سے جھلک رہا تھا۔ تمہارے بابا جانتے ہیں انہیں؟ جنت نے کچھ حیرت سے مڑ کر پوچھا تھا۔ جی، ابا نے کوئی 10 سال بڑے صاحب کے گھر میں کام کیا ہے۔ اچھا، تو اور کیا، اس کے لیے جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ پھر تو تمہارے ابا سب کو جانتے ہوں گے، فارس، حماد بھائی اور ہارون انکل کو بھی۔ ارے کہاں، اکثر نے ایک دم سے ہاتھ ہلائے۔ ابا تو صرف حماد صاحب اور ہارون صاحب کو جانتے تھے، فارس صاحب تو کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابا کو فارس صاحب نے اسلام آباد بلوایا تھا تو انہیں پتہ چلا یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ ہاں، وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسی اور جنت تھونک بنی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابا بہت بھولے ہیں آپ، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ادھر ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار ان کی خالہ لاہور سے آئی ہوئی تھی تو ابا اماں سے پوچھنے لگے یہ کون ہے، اور اماں نے انہیں وہ گھورا کہ بس، کہ لو بتاؤ بیوی کی بہن نہیں پہچانی گئی۔ ابا ہنستے رہے کہ بھائی چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، اب تو تم سے بھی بڑی لگ رہی ہے۔ اور ایک بار جیدے کو اپنے ساتھ ملا عبدالحکیم کی شادی پر لے گئے تھے، واپسی پر اسے وہیں بھول آئے۔ ایک سیکنڈ، جنت نے اسے بر وقت بریک لگایا۔ تمہارے کہنے کا مقصد ہے جب تمہارے ابا فارس کے دادا کے گھر کام کرتے تھے تو وہاں فارس نہیں رہتا تھا؟ رہتے ہوں گے جی، پکا رہتے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا نا۔ میرے ابا نے نہیں دیکھا ہوگا، اسے پورا یقین تھا۔ کیسا ممکن ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں 10 سال کام کرے اور اسے اس کے مکینوں کا نہ پتا ہو؟ جنت نے الجھ کر پوچھا۔ اکثر نے ایک دم سے چونک کر جنت کو دیکھا۔ اس کے ابا بہت بھولے ہیں، یہ بات وہ بھول گئی۔ آنکھیں پھیلائے جنت کو دیکھے گئی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اس کی آپ ہی کی ٹھیک تھی۔ ذہن کو یہاں وہاں دوڑا کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی کہ ابا نے کیا بتایا تھا، اور
ارے ہاں، آپ یہ سب تو زیادہ تر امریکہ رہتے تھے۔ اسے ایک دم سے یاد آیا تو خوش ہو کر بولی، کبھی کبھار چھٹیوں میں آتے تھے۔ اچھا؟ اس کی نگاہیں ایک بار پھر تصویر پر جم گئی۔ ارے میں تو بھول گئی۔ اکثر کو ایک دم سے کام کی بات یاد آئی تو پیشانی پر ہاتھ مارا۔ فارس صاحب، وہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ اب بتا رہی ہو؟ پکچر فریم رکھ کر جنت کچھ عجلت میں قدم اٹھاتی اسٹوڈیو سے چلی گئی تھی۔ اکثر نے رک کر ایک بار پھر اس تصویر کو دیکھا تھا۔ کیسے دیکھ رہے تھے اعظم شرازی، بالکل فارس صاحب کی طرح۔ جھرجھری سے لے کر اس نے سوچا تھا، پھر سے جھٹک کر باہر چلی گئی تھی۔ شام کا کھانا جنت نے فارسوں میں سے شرازی کے ساتھ لان میں کھایا تھا۔ کچھ کام کا بوجھ تھا اور کچھ اس لیے کہ فارس پچھلی کچھ راتوں سے بے آرام تھا تو سونے کی غرض سے وہ جلدی کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ جنت کچھ دیر تک مسز شرازی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ 10 بجے کمرے میں گئی تو اسے پانی کا خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا تو خیال تھا اب تک وہ سو چکا ہوگا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ ذرا سا حیران ہوئی۔ ہاں، وہ نیند نہیں آئی کہہ کر دوبارہ لیٹا، کمفرٹر سینے تک کھینچا، لیمپ آن رہنے دیا۔ جنت بائیں طرف سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش رہی۔ تو مجھے گھر کیوں دینا چاہ رہے تھے؟ جو سوال دل میں تھا وہ لبوں پر آ گیا۔ وہ برابر میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ فارس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی، چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس لیے کہ اگر تم علیحدگی کا فیصلہ کرتی ہو تو تمہارے پاس ایک مستقل ٹھکانہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو۔ جنت کمال اگلے کئی لمحوں تک کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ اس کے بارے میں غلط سوچتی تھی، غلط اندازے لگاتی تھی۔ وہ کروٹ کے بل بازو سر کے نیچے رکھے اسے دیکھنے لگا۔ اور اگر میں نے علیحدگی کا فیصلہ نہ کیا تو؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیلی جسے دبا کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر بھی تمہیں ایسا گھر چاہیے جہاں تم مجھ سے ناراض ہو کر جا سکو، میں تمہیں منانے آ سکوں۔ جنت آنکھوں میں نمی اور درد لیے سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس جواب کے لیے تیار نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے ایک دم سے رونا آ گیا مگر ضبط کیے رہی۔ تمہیں گھر کیسا لگا؟ چند ثانیوں کے بعد اس نے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکی، تمہیں کیسا لگا؟ آہستگی سے پوچھا۔ بہترین، میرے خیال سے تو لوکیشن بھی پرفیکٹ ہے۔ یعنی اگر تم مجھ سے لڑ کر وجدان ہاؤس سے پیدل وہاں جانا چاہو گی تو صرف 10 منٹ ہی لگیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب تمہارا اپنا ذاتی ڈرائیور ہوگا تو پھر 5 منٹ، اور اگر ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی تو پھر پورا 1 گھنٹہ لگے گا۔ اور وہ نم آنکھوں کے ساتھ ایک دم سے ہنس پڑی۔ فارس کے لیے اس لمحے اس کی ہنسی سے زیادہ قیمتی شے کچھ نہیں تھی۔ یعنی تم ابھی بھی اپنا فائدہ اور آسانی دیکھ رہے ہو؟ بالکل، میرا حق ہے ایسا کرنا۔ ڈن کر دوں؟ پھر تصدیق چاہی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے میں اتنی بھی کنگلی نہیں ہوں جتنا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ چند لمحوں کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں چمک ٹھہری تھی، لہجہ خوشگوار ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک جس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا وہ اب کسی پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ میرے نانا نے اپنا گھر میرے نام کیا تھا، بہت بڑا گھر ہے، بہت پیارا بھی ہے۔ ہاں، لیکن اتنا دور، اب تمہیں کوئٹہ منانے کون جائے؟ وہ ایک دم سے ہنسی اور اگلے ہی لمحے ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیسے پتا میرے نانا کا گھر کوئٹہ میں ہے؟ فارس کی نیند بھگ سے اڑی۔ آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا اور کچھ دیر پہلے تک لیٹی ہوئی تھی اور اب بیڈ پر آلتی پالتی بارے انتہائی مشکوک نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ تم نے بتایا تھا مجھے، فوراً ہی سنبھل کر کہا۔ میں نے تمہیں یہ بات کبھی نہیں بتائی، وہ پورے وثوق سے بولی۔ فارس نے اندر ہی اندر خود کو کوسا، بھلا کیا ضرورت تھی اس طرح بات کرنے کی؟ بتائی تھی، تم بھول گئی ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یقیناً کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے۔ بالکل نہیں، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ جنت کے تیور کافی حد تک خطرناک ہو چکے تھے۔ وہ لب بیچ کر اس پر جھکی۔ تم نے میری جاسوسی کی؟ فارس کا منہ کچھ صدمے اور حیرت سے کھلا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ یہ تو تم ہی بہتر بتا سکتے ہو۔ گاڈ سے جنت، پھر تمہیں یہ کیسے پتا چلا میرے نانا کا گھر کوئٹہ میں ہے؟ ہاں؟ وہ لاجواب ہوا۔ اور یاد ہے ایک بار تم نے مجھ سے کہا، کھنکار کر گلا صاف کیا، تاثرات میں ایک دم سے مصنوعی سنجیدگی لے آئی۔ تم میں اتنی سی دلچسپی بھی نہیں رکھتا،
کہ اپنے آدمیوں کو تمہارے حوالے سے آرڈر دیتا پھروں. یاد آیا؟ فارس کو سب اچھی طرح سے یاد آ گیا. سو جاؤ جنت. کمفرٹر سر تک لیتے ہوئے اپنی شکل گم کرنا چاہے. جنت نے فوراً ہی کھینچ کر ہٹا دیا. میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب اس مسئلے سے کیسے جان چھڑائے. مجھے صبح آفس بھی جانا ہے. ہاں تو میں نے کب کہا مت جانا. لب بھیج کر اسے گھورتی رہی. وہ گہری سانس لے کر رہ گیا. آخر تم مان کیوں نہیں رہے کہ تم نے میری ساری معلومات نکلوائی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. وہ جھک کر اس کی آنکھوں کو پڑھتی رہی. دیکھا؟ پھر فوراً سیدھی ہو بیٹھی. مجھے پتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے اپنے کوئٹہ والے گھر کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا. وہ کونی کے بل ذرا سا اوپر ہوا. اب پین و پیپر اٹھاؤ اور بیٹھ کر ناول لکھو. میں نے تمہیں تمہارے اس کوئٹہ والے گھر کی وجہ سے اپنایا ہے کیونکہ وہ گھر ایک ایسے خطے پر ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے. زمین کے نیچے خزانہ چھپا ہے. وہیں کہیں میری کوئی بہبوہ بھی رہتی ہے. جنات کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور میں تمہیں پھیلا پھسلا کر وہاں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کسی کنویں میں پھسل کر تم ہلاک ہو سکو اور میں وہ زمین ہتھیار سکوں. جنت سے تاد پر ایک دم بوکھلائی اور پھر چڑھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے دبا ہوا کشن اٹھا کر اسے دے مارا. فارس کی ہنسی بے ساختہ تھی. ناراض ہو کر فوراً سے اٹھ گئی. میں تو تمہاری مشکل آسان کر رہا تھا. تم ساری رات سوچتی ہی رہتی اور تمہیں نیند ہی نہ آتی. میں نے سوچا ممکنہ سینیریو خود ہی تیار کر دوں. آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے کہا. لہجہ متبسم تھا. سلیپرز پہنتے ہوئے جنت نے تل ملا کر اسے دیکھا. بات مت کرو مجھ سے تم کہہ کر باہر نکل گئی. دروازہ بند کر کے دروازے کو ہی چند ایک سخت گھوریاں دی. میری ساری معلومات نکلوائی ہے اور ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں. وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی. پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. اس نے پانی پیا. ایک بوتل ساتھ لیے کمرے میں واپس آ گئی. آہستگی سے دروازہ بند کر کے کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور جب تسلی ہو چکی کہ وہ سو چکا ہوگا تو اٹھ کر اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ گئی. موبائل کی فلیش لائٹ آن کی. آہستگی سے دراز کھولی. اندر پڑی اشیاء کو ادھر ادھر کیا. اس کے الرجی کی ٹیبلٹس, کچھ ضروری کاغذات, والیٹ اور گھڑی کے سوا اور کچھ نہ تھا. اس نے پھر صوفے پر رکھی اس کی جیکٹ کی تلاش لی. داہنی جیب سے سلیپنگ پلز اور چندے کا دوائیات برآمد ہو گئی. اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی, وحشت بھرا خوف لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی. لندن جانے سے پہلے اسے یہ مسئلہ نہیں تھا. اتنا وہ جانتی تھی یہ شاید تب بھی وہ لیتا ہو. اسے اندازہ نہیں تھا یہ کب سے شروع ہوا تھا, مگر اب پھر سے دوائیات کا فارس کے ساتھ مستقل طور پر جڑ جانا اسے شدید پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا. ہفتے کا دن تھا. اپنی نگرانی میں وہ گراؤنڈ فلور کے بیشتر کمروں کی صفائی کروا رہی تھی. ایک نئی ترتیب سے چیزوں کو آرگنائز کرتی, غیر ضروری سامان کو اسٹور روم میں رکھواتی. وہ خود بھی لازمی کے ساتھ جتی ہوئی تھی. لکڑی کے باکس میں دھری کچھ آرائشی اشیاء کا جائزہ لیتی. وہ سجاوٹ کے لیے کچھ نئی اشیاء کا انتخاب کر چکی تھی. مسز شرازی کے کہنے پر اس نے لاؤنج کی دیوار کے کھڑکیوں کے پردے بھی بدلوا دیے تھے. راہداری کی دیواروں پر کچھ پینٹنگز کا بھی اضافہ کر دیا تھا. انڈو پلانٹس کی بھی جگہ بدلی تھی. اور اب وہ اسٹور روم میں مزید کچھ ایسے بیش قیمت ڈیکوریشن پیس کا جائزہ لے رہی تھی جو اٹلی, فرانس اور جانے کہاں سے خریدے گئے تھے. اس کے حکم پر اکثر اسٹول پر چڑھی اوپری خانوں کا جائزہ لے رہی تھی. فائلز کا ایک ڈھیر تھا جو گرد سے اٹا پڑا تھا. کاغذات, لفافے, میگزین, اخبارات, مگر اس کی تمام تر توجہ اس آرائشی باکس کی طرف تھی جو ڈبے میں پیک کونے میں پڑا تھا اور جسے جنت نے نکالنے کا کہا تھا. اسے وہاں سے اٹھانے کی جستجو میں ہاتھ لمبا کیے وہ ایڑیوں کے بل کچھ اوپر ہوئی تھی. اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑا تھا. اقصیٰ! اسٹول پر گرفت جمائے جنت چلائی. اقصیٰ نے بے اختیاری کے عالم میں ایڑیاں ٹکاتے ہوئے الماری پر گرفت جمائی, مگر وہ باوجود کوشش کے بھی ان فائلز کو نہ سنبھال سکی جو دھڑ دھڑ لڑکتی سیدھا فرش پر آن پڑی تھی. تم ٹھیک ہو؟ جنت نے سر اٹھا کر پوچھا تھا. جی میں فائن, بالکل فائن. وہ الماری سے چپکی کھڑی رہی. جنت نے بے اختیار سکھ بھرا سانس لیا. اکثر نے رائشی باکس اس کے حوالے کیا اور خود بے حد احتیاط سے نیچے اتر آئی. اف, ایک کام سمٹتا نہیں دوسرا بکھر جاتا ہے. فرش پر بکھرے کاغذات کا ڈھیر دیکھ کر جنت جھنجھلائی تھی. میں نے سمیٹ لیتی ہوں آپی, اکثر کہہ کر پنجوں کے بل بیٹھ گئی تھی. اب ایک ایک کر کے سارے کاغذات فائلز میں رکھتی جا رہی تھی.
احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑ ہی رہی تھی کہ نگاہ فرش پہ پڑے، اخبار کے فرنٹ پیج پہ پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جھک کر اخبار اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے خبر پڑھتے ہی وہ صدمے سے گنگ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے حادثاتی موت کی ایک خبر تھی۔ ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون اعظم شرازی کے اکلوتے بیٹے ہارون شرازی اور پوتے حماد شرازی کی موت کی خبر، جو کار ایکسیڈنٹ میں جاں سجگ ہوئے تھے۔ کپکپاتے ہاتھوں میں اخبار لیے وہ دم بخود کھڑی تھی۔ مسز شرازی نے اپنے جوان بیٹے اور شوہر کو ایک ہی دن کھویا تھا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھی، وجود پر کپکپی سی طاری ہوئی۔ اخبار ہاتھ میں لیے وہ راہداری میں آ گئی تھی اور وہیں سے بیک ڈور کھول کر اس نے اگبی لان کا رخ کیا تھا۔ جوان بیٹے اور شوہر کی جدائی کا صدمہ ایک ساتھ جھیلا تھا۔ وہ زینے پر رک گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے عین سامنے لان چیئرز پر مسز شرازی فارس کے ہمراہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر اس کا جواب سن کر وہ ایک دم سے مسکرانے لگی تھی۔ پھر کسی بات پر ہنس پڑی۔ محبت کا، رحم کا، ہمدردی کا، جانے وہ کون سا احساس تھا کہ انہیں یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر اس کا دل پھٹنے لگا، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے ہمیشہ انہیں بہت مضبوط دیکھا تھا۔ اپنی زندگی، وقت اور حالات پر صابر اور شاکر ہی نظر آتی تھی، مطمئن، پرسکون، پر امید۔ ان کی آنکھوں میں یقین کی گہری چمک نظر آتی تھی۔ ان کا چہرہ حسن زن سے منور رہتا تھا۔ اس کی نظر فارس تک گئی۔ وہ لان چیئرز پر گردن پیچھے کی طرف گرائے آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا۔ دھوپ میں آنکھیں بند تھیں، تاثرات نرم تھے۔ مسز شرازی کی نظر جنت پر نہیں پڑی تھی، مگر جنت انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اخبار پر گرد بڑھائے وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے وہ کتنی ہی دیر تک غیر ضروری سامان میں گھری گہری سانسیں لیتی رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے سکونی تھی جس کے اندر پھیل گئی تھی۔ ایک اذیت بھرا احساس تھا جس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ اسے ایک دم سے مسز شرازی کے دکھ پر، ان کے نقصان پر، ان کی اذیت پر رونا آیا۔ صدمہ ایک تو نہ تھا، وہ کس قدر مشکل حالات سے گزری تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے اقصیٰ کو دیکھا۔ وہ اپنی دھن میں تمام بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی کچھ گنگنایا بھی جا رہا تھا۔ ملازمہ کاغذات اور فائلز کا بھرا ہوا ایک کارٹن لیے اندر آئی۔ آج صبح ہی فارس نے اپنی اسٹڈی کی صفائی کا حکم جاری کیا تھا، سو غیر ضروری فائلز اور ڈاکیومنٹس معمول کی طرح اسٹور روم میں جگہ پانے والے تھے۔ ملازمہ نے وہ کارٹن بقایا کارٹنز کے برابر میں میز پر رکھ دیا تھا۔ فارس صاحب نے تو مانو گھر کو ہی آفس بنا دیا ہے۔ اکثر صفحے اکٹھے کر کے تھک گئی تھی۔ جنت نے اخبار لپیٹ کر دراز میں رکھ دیا، کھڑکی کی سلائڈ کر کے کھول دی۔ اور کیا رکھنا ہے آپ ہی؟ اوپر جو پردے رکھے ہیں وہ لے آؤ۔ اسے حکم دے کر باہر دیکھا۔ کچھ دیر تک گہری سانسیں لیتی رہی۔ اس کی دائیں طرف آج ہی فارس کی اسٹڈی سے آنے والا کارٹون ادھ کھلا سا رکھا تھا۔ خاکی رنگ کا ایک تڑا مڑا سا لفافہ کونے میں پھنسا تھا۔ اس پر کہیں روبی کرام کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم آج چپ چپ سی کیوں ہو؟ فارس کے پوچھنے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں تو، بدت مسکرائی۔ کتاب ہاتھ میں تھی۔ اس نے ابھی تک اس کا ایک صفحہ بھی نہیں پلٹا تھا۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ صوفے پر تھی اور فارس بیٹ کی پائنتی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اس کی فریم گلاسز پر لیپ ٹاپ اسکرین سبزی مائل عکس منقص ہو رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں حماد بھائی یاد تو آتے ہوں گے؟ اس کا سوال اتنا اچانک اور فارس کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ ٹچ پیڈ پر اس کی انگلیاں ایک دم سے ساکت ہوئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا تھا۔ لب باہم بے وسعت رہے۔ جنت کی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ شاید وہ منتظر تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ذکر پر اس سے کچھ تو کہے گا، مگر فارس کا چہرہ سپاٹ اور زبان بالکل خاموش تھی۔ اچانک یہ سوال کیوں؟ خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسے ہی خیال آ گیا، اس نے کہا۔ آنٹی بھی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ فارس وجدان کی آنکھیں فریم لیس گلاسز کے پیچھے مکمل چھپ گئی تھیں۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ چہرہ مزید سپاٹ سنجیدہ سا لگنے لگا تھا۔ شاید گزر جانے والوں کا ذکر کچھ قریبی رشتہ داروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا، اس نے گہری سانس لے کر سوچا۔ لیکن وہ تو آج بھی اپنے نانا کو یاد کرتی تھی اور ان کے بارے میں ڈھیروں باتیں بھی کرنا چاہتی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی کہ اس گھر میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا جو اس گھر کا ایک مضبوط حصہ رہ چکے تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ مسز شرازی کے بیڈ روم کے سامنے رک کر اس نے بند دروازے پر آہستگی سے دستک دی تھی۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ مسز شرازی بیڈ گراؤنڈ سے ساتھ ٹیک لگائے
کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ فارس کے ہمراہ انہیں شب بخیر کہہ کر گئی تھی۔ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ معصومیت سے پوچھا۔ بھلا یہ کیسا سوال ہوا؟ کتاب رکھ کر گلاسز ہٹاتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتی ان کے پہلو میں لیٹتے ہوئے انہی کے باہوں میں سما گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ان کے سینے پر سر رکھے اور نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ ان کے آغوش میں ایک دم سے بہت سکون ملا تھا اسے۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، کہہ کر کچھ دیر چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ ان کے سامنے ان کے شوہر اور بیٹے کا ذکر کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اسٹور روم سے ملنے والے ایک اخبار کے فرنٹ پیج پر نظر آنے والی خبر کا حوالہ دینا چاہتی تھی۔ غم ان کا تھا، درد اسے ہو رہا تھا۔ اسے اس عرصے میں پہلی بار ادراک ہوا وہ اندر سے کس قدر ٹوٹی ہوئی تھی۔ پہاڑ جتنی آزمائش جھیل کر ان کے لبوں پر آج بھی کلمہ شکر جاری رہتا تھا۔ اسے ان کے پوتے کا خیال آیا، وہ معصوم اور یتیم بچہ جسے وجدان ہاؤس میں آنے کی اجازت نہیں تھی اور جسے فارس وجدان قبولنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے فارس کے ساتھ ان کی گفتگو، ان کی باتیں، التجائیہ لہجہ اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ آپ نے فارس سے دوبارہ بات کی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کون سی بات؟ مسز شرازی کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں متحرک تھی۔ اپنے پوتے کے بارے میں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مسز شرازی کا ہاتھ رک گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا جب میں اسری یسرا کا راز پالوں گی تو آپ مجھے ایڈریس دے دیں گی اور میں آپ کے پوتے سے ملنے جاؤں گی اور اسے یہاں لے آؤں گی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی کمزور پڑتی آواز کو مضبوط کیا۔ اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے جلد ملنا چاہیے۔ مسز شرازی کے تاثرات بدل گئے۔ سیاہی ماہی آنکھوں میں ایک غیر مفہوم سا تاثر ٹھہر گیا۔ جنت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ انہیں۔ میں فارس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ جنت، انہوں نے کچھ صدمے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ ایک اضطرابی کیفیت ان کے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھائی۔ ہرگز نہیں، ایک بار پھر زور دے کر کہا تھا۔ تم فارس سے اس بارے میں کبھی بھی کوئی بھی بات نہیں کرو گی۔ لہجہ تادیبی، انداز تاکیدی تھا۔ آنٹی، یہ میرا اور فارس کا معاملہ ہے بیٹا، تم خود کو انوالو مت کرو۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ ایسی بات نہیں ہے بچے، پیار سے کہا۔ تو پھر کیوں؟ آپ پھر کیوں مجھے اپنے پوتے سے ملنے نہیں دے رہی؟ میری طرف دیکھو۔ گیلی آنکھوں سے وہ اب ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تاثرات یوں ہو رہے تھے جسے ابھی کسی وقت رو دے گی۔ ماں اور بیٹی کی یہ کیسی محبت تھی کہ ماں صبر پر صبر کیے جا رہی تھی اور بیٹا جبر پر جبر۔ اتنے غم انہوں نے سہے تھے اور اب پوتے کی جدائی بھی جھیل رہی تھی۔ تم فارس کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں سوچو گی؟ انہوں نے جیسے اس کے تاثرات اور آنکھوں سے اس کی سوچ ایک بار پھر پڑھ لی تھی۔ وہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے، اس نے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کہہ رہی تھی۔ ریان میرا پوتا ہے، میں جانتی ہوں مجھے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ انہوں نے غم و پریشانی کے ملے جلے تاثرات کو چھپاتے ہوئے متوازن لہجے میں سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر تم اس معاملے میں کبھی نہیں پڑو گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ کچھ فکر مندی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اس کی مدد کریں گی، مگر انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آنٹی، اس نے یاد دلایا۔ تم نے یہ بات کہہ دی، میں سمجھوں گی تمہارا وعدہ پورا ہو چکا۔ جنت انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ وعدہ کرو تم کبھی بھی فارس سے کوئی بات نہیں کرو گی، ریان کا نام بھی نہیں لوگی۔ اس کا سر جھک گیا۔ کب تک؟ آخر کب تک آپ یہ سہیں گی؟ اس نے نظریں اٹھائیں تو آنسو گال پر پھسل گئے۔ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے ابھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا ہے، لیکن ابھی سے آنٹی، ابھی سے سوچ آ جائے تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اور آپ؟ جنت، انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بچے؟ یہ کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں پریشان نہیں ہوں، تم کیوں ہو رہی ہو؟ وہ روتی جا رہی تھی اور جس کا درد تھا اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ میرے لیے آسانی کرے گا، تم پریشان مت ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ پھر اسے خود سے الگ کر کے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میں فارس سے خود بات کروں گی جنت، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تم بس دعا کرو میرے پوتے کے لیے، صرف دعا۔ پھر مسکرائی۔ اب جاؤ، آرام کرو اور کچھ نہیں سوچنا۔ پیار سے گال پر ہاتھ رکھا، وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو مسز شرازی نے گہری سانس لے کر اپنی پشت بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹکا لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا، ہاتھوں میں کپکپاہٹ نظر آ رہی تھی اور دل تو جیسے غم سے پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لی تھی۔
لبوں پر ورد جاری تھا، ذکر جاری تھا، دعا جاری تھی۔ اپنے ہر دکھ، ہر درد اور ہر اذیت پر انہیں ہر صورت صبر کرنا تھا۔ لاؤنج میں وہ صوفے پر لیٹی تھی۔ فارس سامنے ہی بیٹھ کر کسی غیر ملکی چینل پر کچھ خبریں اور کاروباری پروگرامز دیکھ رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے وہ اٹھ کر مسز شرازی کے پاس چلا گیا تو صوفے پر لیٹے لیٹے وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے موبائل پر لگی رہی۔ غیر ملکی چینل اسکرین پر ایڈ چل رہے تھے۔ آواز قدرے مدھم تھی۔ ایک پروگرام ختم ہوا تو دوسرا شروع ہوا۔ منظر ایک سٹیج کا تھا۔ مختلف اینگل سے کیمرہ گھماتے ہوئے آڈینس دکھائی گئی۔ بیک گراؤنڈ میں پروگرام کا نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ ہوسٹ پروگرام کا آغاز کر چکی تھی۔ ایک شاندار سی ڈاکیومنٹری ویڈیو چلا دی گئی۔ ریمپ پر مختلف ملبوسات میں واک کرتی ایک حسین خاتون، مختلف زوائے اور اینگل سے مختلف ایونٹس میں لی جانے والی تصاویر میں سب سے زیادہ سرخ کارپیٹ کی تصویر نمایاں تھی۔ کہیں انٹرویو دیتی ہوئی، کہیں مسکراتے ہوئے، کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا کر دیکھتی ہوئی، کچھ ایکٹنگ کے سین تھے، کہیں وہ وائس اوور کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، کہیں وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کے دوران مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی، کہیں چیریٹی ورک کرتے، کہیں مہاجر کیمپ کا دورہ کرتے، شامی پناہ گزینوں میں راشن بانٹتے، کہیں کسی آرگنائزیشن سے ہنسلک ہو کر کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے۔ تعارف کے ساتھ بھرپور تالیوں کے بیچ وہ اسٹیج کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ موبائل پر جھک کر ٹائپنگ کرتی جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ وہ ریموٹ سے آواز کم کرنا چاہ رہی تھی مگر اگلے ہی پل ایک امریکن ہوسٹ کے سامنے براجمان اس پرکشش سی خاتون پر نظر پڑتے ہی رک گئی۔ آنکھوں میں ایک دم سے حیرانی اتری۔ اسمارٹ سے سراپا، کریم رنگ کی میکسی نما سادہ سے لباس، سنہری بال ہلکا سا کر لیے شانوں پر بکھرے تھے، نفیس سے ڈائمنڈ جیولری سیٹ، انگلیوں میں بھی ڈائمنڈ رنگ تھی، نازک پینسل ہیل جس میں پاؤں نمایاں ہو رہے تھے، سفید دودیا رنگت نیچرل لک دیتے میک اپ سے کچھ اور کھل رہی تھی۔ عمر یہی کوئی 40 برس ہوگی۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا کہ شاید وہ اپنی اصل سے بہت کم نظر آتی تھیں۔ وہ اگلے کئی لمحوں تک شناسا نظر آتے اس چہرے پر سے نظر نہ ہٹا سکی۔ کیا مشابہت تھی اس چہرے میں؟ اجنبی ہو کر ایک دم سے شناسا سا نظر آنے لگا تھا۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ والیوم بڑھا دیا۔ ہوسٹ مختلف سوال کرتی جا رہی تھی اور وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بہت نزاکت سے جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک امریکی نژاد پاکستانی ماڈل اور کامیاب بزنس وومن تھی جو 20 نوجوان انٹرپرینورز کا اسٹارٹ اپ فنڈز دینے والی تھی۔ یہ پروگرام اسی حوالے سے تھا، ساتھ ہی ان کی کامیابی کا راز اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوال کیے جا رہے تھے۔ وہ سر اٹھائے، گردن سیدھی کیے، ہر سوال کے جواب بہت سنجیدگی، متانت اور خوش اخلاقی سے دے رہی تھی۔ آنکھوں میں ایک فتانہ چمک اور مسکراہٹ تو ویسے ہی زندہ دلی کا ثبوت دے رہی تھی۔ جنت ان کی شخصیت سے ایک دم مروب ہوئی۔ وہ اسے باقی سیلیبریٹی کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ اسے ان کی باتیں، بولنے کا طریقہ اچھا لگا۔ مسکراہٹ پر تو ویسے ہی دل آیا ہوا تھا۔ ایڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے والیوم کم کر دیا۔ راہداری سے نکل کر فارس موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا اوپن کچن میں چلا گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری فیمیل ورژن، ہنس کر بولی۔ عمر میں تم سے بڑی ہیں لیکن کمال کی ہیں۔ کہیں تمہاری کوئی بچھڑی ہوئی آپا تو نہیں ہے؟ یہ کوئی اور مذاق ہوگا تمہارا؟ ناسمجھی کے عالم میں مسکرا دیا۔ اور مسکراتی بھی بالکل تمہاری طرح ہے۔ وہ جھٹ سے کہا۔ کس کو دیکھ لیا ہے تم نے؟ ایک بزنس وومن ہے۔ صوفے کے بیک سائڈ پر بازو ٹکاتے ہوئے مڑ کر جواب دیا۔ کچن کاؤنٹر کے اس پار اس کی جانب پشت کیے اورنج جوس کے لیے مالٹے کاٹ رہا تھا۔ کوئی 60 برانڈ تو اب تک لانچ کر چکی ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستانی ہے۔ فارس کی حرکت لمحے بھر کے لیے تھمی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اچھا؟ سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ اب شاید ان کا پاکستان کے لیے بھی کوئی بزنس پلان ہے، کچھ تو نوجوانوں کو سٹارٹ اپ فنڈز دیں گی، کچھ ایسا ہی کہہ رہی تھی۔ آدھا انٹرویو سن کے جو باتیں سمجھ میں آئی تھیں اپنی دھن میں بتا رہی تھی۔ فارس چپ رہا تو اسے لگا شاید اسے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مطلب جو پاکستان کے نئے انٹرپرینورز ہیں وہ اپنا وینچر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے انہیں سٹارٹ اپ فنڈز دیں گی، لیکن اس سے پہلے ان کی ٹیم پارٹیسپینٹ کرنے والا کا بزنس پلان دیکھیں گی، ان کی قابلیت جانچیں گی، پھر سلیکٹ کریں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے غیر ملکی کمپنیز بھی ان کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ جوری کی ٹیم میں کہ تم بھی شامل ہوگے؟
فارس اپنی جگہ رک گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ میرا کیا دخل؟ باہر سے ٹیم آئے گی اور تمہارا بھی تو ایک نام ہے بزنس کی دنیا میں۔ پاکستانی ہو کر اس ٹیم میں شامل نہیں ہو گئے تو کیا فائدہ میرے بزنس مین ہونے کا، پاکستانی ہونے کا؟ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ تمہیں لازمی انویسٹ کرنا چاہیے۔ اسے مشورہ دیکھ کر پاپ کارن منہ میں ڈالے۔ فارس کو ایک غیر ملکی ٹی وی چینل اس کے سامنے کھلا چھوڑ دینے پر پچھتاوا ہوا۔ گہری سانس لے کر پھر سے مالٹے کاٹنے لگا۔ ایڈ ختم ہوا تو انٹرویو کا سلسلہ نئے سرے سے جوڑا گیا۔ پہلا حصہ کاروباری سلسلے پہ سوالات پر مشتمل تھا، تو اب ان کی ذاتی زندگی سے متعلق سوال ہونے تھے۔ تو کیا یہ اڑتی ہوئی افواہیں سچ ہیں کہ آپ دادی بننے والی ہیں؟ ہوسٹ کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھی وہ کامیاب خاتون ایک دم سے ہنس پڑی۔ اس طرح کی خبریں آپ لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ وہ آواز، وہ شیریں اور دل فریب آواز۔ فارس کے ہاتھ ساکت، وجود پتھر کا ہو گیا۔ بس ہمارے ذرائع آپ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبر ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ آڈینس میں ایک دم سے شور مچ گیا تھا۔ جی بالکل، میں جلدی دادی بننے والی ہوں۔ وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کاؤنٹر تھاما تھا۔ وہ آواز، ہنسی کی جھنکار۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے جنت نے آواز اونچی کی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک نوجوان سی دادی، ذرا دیکھیے تو، میں آپ سے صرف 3 سال بڑی ہوں اور مجھے آپ کے سامنے اپنا آپ بوڑھا لگ رہا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بالکل ویسے ہی ہنس پڑی۔ ذرا بتائیے، آپ کی اس جوانی اور خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ اوہ پلیز، یہ سوال نہیں۔ تقریباً ہر انٹرویو میں مجھ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ جنت اٹھ کر بیٹھی، اب بغور دیکھ رہی تھی۔ سو آپ کے بیٹے کے حوالے سے؟ اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی، فارس نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر ٹی وی آف کر دیا۔ اس طرح بہت اچانک ٹی وی بند ہو جانے پر وہ ایک دم سے چونکی۔ ارے بند کیوں کر دیا؟ ہاتھ بڑھا کر ریموٹ لینا چاہا تو اپنی جگہ رک گئی۔ فارس کی نگاہیں سیاہ تاریک اسکرین پر ٹھہری تھی، خالی، ویران، سفید، کوئی عکس نہیں، کوئی احساس، کوئی رنگ، کوئی اثر نہیں۔ چہرہ مکمل تاریک، پیشانی کی رگیں ایک دم سے نمایاں ہوئی تھیں، جبڑے سختی سے بھج گئے تھے۔ فارس، اس کے لب ہلے۔ ایک دم سے اپنے آپ میں واپس آتے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا تھا۔ شور تھم گیا تھا، آوازیں ختم ہو گئی۔ میں مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں، اب باقی کا کام تم سنبھالو، اٹھو۔ وہ جو ایک دم سے اس کے تاثرات سے پریشان ہوئی تھی تب گئی۔ خود کرو جو کرنا ہے۔ ریموٹ واپس لینا چاہا تو اس نے سیل نکال کر جیب میں ڈال لی، بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کچن کاؤنٹر کی طرف لے آیا۔ یہ اتنے سے مالٹے کاٹ کاٹ کے تم تھک گئے ہو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، گلاس میں پانی ڈال کر گٹاگٹ چڑھا گیا۔ جنت نے بگڑے تیوروں کے ساتھ چھری اٹھائی اور اس کے پیچھے وہ کاؤنٹر پر ہتھیلیاں جمائے آگے کو جھک کر گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اعصاب مشتعل ہو رہے تھے۔ اندر باہر ایک آگ سے جل اٹھی تھی۔ سامنے لاؤنج میں اسکرین تاریک تھی مگر منظر آنکھوں میں چل رہا تھا۔ آواز بند ہو چکی تھی مگر ہنسی جیسے پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ بے طرح مضطرب ہوا تھا۔ جنت مالٹوں کا جوس تیار کر کے انہیں گلاس میں ڈال کر فارغ ہوئی تو فارس اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ٹرے اٹھائے مسز شرازی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ سب کو ایک ایک گلاس پیش کر کے اپنا گلاس ہاتھوں میں لے کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ ان سے بات کر رہی تھی، شاید کسی پروگرام کا بتا رہی تھی، یہ شاید مہمانوں کے لیے کل کا مینیو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ خالی الزانی کے عالم میں اپنے آس پاس گہرے سناٹے لیے بیٹھا رہا۔ پھر مسز شرازی سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ سنو، ذرا سا جھک کر مخاطب کیا۔ وہ تکیے میں سر دیے آڑا ترچھا پڑا تھا، منہ آنکھیں سب بازو میں چھپا تھا۔ تم سو رہے ہو؟ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے۔ مایوسی ہوئی۔ عموماً وہ آدھا گھنٹہ شام میں اس کے ساتھ لان میں روز واک کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اتنی جلدی سو رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ خاموشی۔ لائٹس آف کر کے وہ دوسری طرف آ بیٹھی، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے چند لمحوں تک ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ روزمرہ کی روٹین کے مطابق ورک آؤٹ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں گھومتی پھرتی انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ آفس روم کی صفائی تقریباً روز ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑانے کے بعد آفس چیئر پر بیٹھ کر دائیں بائیں گھومتے ہوئے دیوار کی کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ لان میں دھوپ اتری ہوئی تھی، آسمان اجلا لگ رہا تھا۔ وہ مالی عبدالغفور کو
पौधों पर झुका हुआ देख सकती थी। अक्सर कभी दाएं और कभी घूमकर बाएं तरफ आकर हाथ हिलाते हुए अपने बाप से जाने क्या कह रही थी। कई बार इसने रोनी शक्ल भी बनाई थी, और जब वो सर झुकाए खड़ी हुई तो वाज़ेह लग रहा था अब इसे अपने बाप से डांट पड़ रही है। इसने मुलाजमों को लॉन से ताज़ा फूल तोड़कर लाने का हुक्म दिया और फिर मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए मेज़ पर धरी शाइयों को देखने लगी। दराजों में फाइल्स, कुछ पेपर्स वगैरह रखे हुए थे। दूसरी मेड शीशे की मेज़ साफ कर रही थी। छोटे कारपेट पर वैक्यूम फेरा गया। काउच के कुशन तरतीब से रखे गए। तमाम काम करके ऑफिस टेबल के पास रखी डस्टबिन खाली करना चाहिए, तभी शॉपर हाथ से छूटा था। लकड़ी के टाइल्स पर खाकी लिफाफा, फटे हुए कागजात, तरोड़ मरोड़ का शिकार, कुछ सफ़े बिखर गए थे। माजरत चाहते हुए वो मेड दोबारा से सब समेटने लगी थी। कोई बात नहीं, इसने सर हिलाया। ये कह कि इसकी नज़र खाकी लिफाफे पे पड़ी। सियाह मार्कर से बड़ा बड़ा रूबी ग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा था। किसी खातून का खत था। ये दिखाना मुझे, इसने कहा तो मेड ने फौरन से लिफाफा इसके हवाले कर दिया। इसने लिफाफा मोड़ कर देखा। जिस पते से भेजा गया था वो पता और साथ ही फ़ोन नंबर भी दर्ज था। हैरत है, फारिस से पढ़े बगैर ही फेंक दिया। एक तजस्सुस से लिए इसने लिफाफा चाक करके फोल्ड किया हुआ सफ़ा निकाला। रूबी ग्राम का वो खत फारिस शराजी के नाम था। जन्नत नासमझी के आलम में चंद लम्हों तक खड़ी रही, फिर मुलाजमा के ज़िम्मे चंद एक काम लगाते हुए वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई थी। इसने लिफाफा चाक कर दिया। भूरे रंग का वो बेतरह फोल्ड किया हुआ कागज़ निकल कर खुला। वो एक तवील सा खत बहुत से हवाले जात पर मुश्तमिल था। पहले वो समझ न पाई कि वो क्या पढ़ रही है, मगर जब सलाम दुआ और खैर खैरियत के बाद एक माकूल असलूब से किसी रेयान शराजी का हवाला शुरू हुआ तो एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रेयान शराजी 15.5 माह का बच्चा जोसेफ मंजिल में अपने मामू के यहाँ रह रहा था। रूबी ग्राम इस घर की मुलाजमत थी। बच्चे इसके साथ रहता था और वो अपनी सारी सी तहरीर के ज़रिए बताती जा रही थी कि जोसेफ मंजिल में वो बच्चा किस हाल में था और किस तरह से रह रहा था। जन्नत जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी इसकी सांसें रुकती जा रही थी। मुझे रशीदा से पता चला आप ढेर सारा पैसा देते हैं, लेकिन तारिक साहब इसमें से 1 रुपया भी रेयान पर खर्च नहीं करते। मैं तो दूध में भी पानी मिला कर देती हूँ। जो रोटी बच जाती है इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाती हूँ। बेगम साहिबा हर चीज़ पर नज़र रखती है। रमशबाजी अपने बेटे के कपड़े दे देती है तो वहीं से पहनाती हूँ। वो बहुत कमज़ोर है और बीमार भी है। मैंने तारिक साहब को बताया तो उन्होंने थोड़े पैसे देकर कहा कि दवाइयाँ मंगवा लो। अब मैं इतने से बच्चे को डॉक्टर को दिखाए बगैर कैसे दवाइयाँ मंगवा सकती थी। जन्नत का दाहिना हाथ बेसाख्ता लबों पर आ ठहरा। मिसेस शराजी का पोता, फारिस का भतीजा, इस हाल में। मिसेस शराजी तो कतई लाइम थी इस सब से। तो क्या फारिस भी, या फिर वो सब जानते बूझते हुए भी रेयान को वहाँ छोड़े हुए थे? इसका सर बेख्तियार नफ़ी में हिला। फारिस इतना बेहिस नहीं हो सकता। वो एक यतीम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मगर ख़त की तहरीर इसके जहन में धमाके से हो रहे थे। आप पैसे भेजते हो लेकिन कभी रेयान को देखने नहीं आए। रेयान की माँ भी नहीं आती, समरीन की शादी पर भी नहीं आई थी, वरना मैं इससे बात करती। रेयान बीमार रहता है। इसका हाथ दरवाजे में आ गया था और तब से ठीक नहीं हुआ, और वो अपनी मुट्ठी बंद रखता है। मैं ज़रा सा हाथ लगाऊं तो चीखता है। इसे दर्द होता होगा ना। जन्नत का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। आंखें तर होने लगी। ये मेरा चौथा खत है। मैं 4 महीनों से इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। साहब, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप रेयान को यहाँ से ले जाओ। ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। और नीचे फ़ोन नंबर दर्ज था। बात ख़त्म हो गई। खत ख़त्म हो गया। दर्द ख़त्म ना हुआ। वहशत ख़त्म ना हुई। इसने बेख्तियार मेज़ का सहारा लिया था और फिर गिरने के इस अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई थी। आंखों में बेयकीनी सी उतरी हुई थी। अपने हवास मख्तल होते हुए महसूस हो रहे थे। वो जानती थी फारिस का भतीजा अपने ननिहाल में रह रहा है, ऐसे रह रहा है और इस तरह से रह रहा है। इसका तो उसने गुमान भी नहीं किया था। मिसेस शराजी और फारिस वजदान के बाबी इसने रेयान का जिक्र सिर्फ एक बार सुना था, सिर्फ एक बार। जब वो उसे घर लाने की बात कर रही थी तब दरवाजे की दर्ज से अंदर देखते और छुप कर इनकी बात सुनते इसने फारिस वजदान को एकदम से अश्तल में आते देखा था। इसने चंद एक बार मिसेस शराजी से इनके पोते के बारे में बात करने की कोशिश की थी, मगर वो हमेशा इस बात को टाल देती थी। इन्होंने हाल ही में इसे फारिस से कोई भी बात करने से मना कर दिया था। वो उसे इस मामले से कतई दूर रखना चाहती थी। इन्होंने कभी भी किसी इख्तलाफ की निशानदही नहीं की थी और ना ही कभी किसी मसले का जिक्र किया था। वो हमेशा ऐसे ही जाहिर करती थी जैसे ये कोई संजीदा मामला नहीं था। मगर वो जानती थी वो अपने यतीम पोते की वजह से किस कदर अजियत में रहती थी, कितना गम सहती थी और कितने दर्द में रोती थी। तभी इसने हिम्मत बंधाई थी और वादा किया था
وہ وعدہ جو وہ ابھی تک ایفا نہیں کر سکی تھی۔ بات اسر یسرا کی تھی تو اس نے خود ہی شرط رکھ دی تھی، مگر اب اسے ادراک ہوا تھا مسز شرازی سے ریان سے ملوانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورنہ ایک ایڈریس دینا کون سا مشکل کام تھا۔ آخر انہیں کیا خوف و پریشانی لاحق تھی کہ انہیں خود پر یہ جبر کرنا پڑ رہا تھا کہ فارس اور حماد کے درمیان کوئی اختلاف تھا۔ کیا وہ اسی اختلاف کے بنا پر اپنے بھتیجے کو قبولنے کو تیار نہیں ہے؟ خط پر اپنی لرزتی انگلیوں کی گرد بڑھاتے ہوئے اس نے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ پریشانی سے سوچا تھا۔ کیا وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ نفرت اتنی شدید تھی کہ بھائی کی موت کے بعد بھی اسے ایک دم سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں فارس وجدان کے وسیع آفس روم میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ ان میں ہراس پھیلا ہوا تھا، ان میں وحشت سی اتری ہوئی تھی۔ کوئی اتنا سنگدل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی تھی، وہ پھر سے سوچنے لگی تھی۔ وہ ایک دم سے سوچ جامد ہوئی تھی۔ وجود میں سناٹا پھیلا تھا، آفس روم تنگ و تاریک ہو گیا، آس پاس خاموشی چھا گئی تھی۔ شدید محبت اور اس قدر مضبوط رشتے کے باوجود آخری کیا وجہ تھی کہ مسز شرازی ابھی تک فارس وجدان کو ریان کے لیے قائل نہیں کر سکی تھی؟ ملازمہ سامنے ہی ریک پر ترتیب سے رکھی فائلز کو صاف کر رہی تھی، پھر اس نے گلدان میں مرجھائے ہوئے پھول نکال کر تازہ پھول ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے آس پاس ایک دم سے خوشبو پھیلی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی، انہوں نے کہا تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ ان کے لیے فارس کی محبت دیکھ چکی تھی، وہ ان کی تکلیف پر کس قدر بے چین ہو جاتا تھا۔ ان کا کوئی بھی حکم کسی صورت نہیں ٹالتا تھا، اسے ان کی فکر رہتی تھی۔ اس کے باوجود یہ رویہ، وہ بے انتہا الجھنوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ روبی کا خط ہاتھوں میں تھا، روبی کا نمبر بھی۔ اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی، ریان تک پہنچنے کا راستہ ایسے نکلے گا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک اپنی دھڑکنوں کے ساتھ گھنٹی کی آواز سنتی رہی، کچھ تاخیر سے ہی صحیح، لیکن کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، وہ سمجھ رہی تھی کوئی خاتون ہوگی، مگر آواز کسی لڑکی کی تھی۔ روبی کرام بات کر رہی ہیں؟ جی، کون؟ دوسری طرح سے وہ الرٹ ہوئی تھی۔ اس نے رک کر اپنے اس رشتے کو سوچا تھا جو ریان سے تھا۔ میں ریان کی چچی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف روبی کرام ایک جھٹکے سے اپنی چرپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ واقعی ریان کی چچی ہیں؟ اس کی آواز ایک دم سے بھرا گئی۔ میں نے اتنے خط لکھے، اتنی دعائیں مانگی۔ خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مڑ کر سوئے ہوئے بچے کو دیکھا، پھر منہ پر ہاتھ رکھے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسے تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان کی ددھیال سے رابطہ ہو گیا تھا۔ جی، مجھے آپ کا خط ملا تھا روبی، اس نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ریان کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ مڑ کر نہال ہوتی نگاہوں سے معصوم چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سو رہا ہے؟ ہاتھ کیسا ہے اب اس کا؟ ویسا ہی ہے، میں نے رشیدہ سے بولا تھا، کہہ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھانے لے جائے گی۔ ڈاکٹر فیس بھی تو بھاری لے گا، رشیدہ اس لیے نہیں لے جاتی، اس کا گھر والا ہے بھی بڑا غصے والا۔ بلکہ جھپکا کر نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے جنت نے سر اٹھایا۔ آپ مجھے بتاؤ، اب کب لینے آؤ گی اسے؟ وہ منتظر سی پوچھ رہی تھی کہ اور کتنے دن ریان شرازی اس حال میں اوصف منزل میں رہے گا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود بچے کو چھوڑنے آ جاتی۔ میں جلد آؤں گی روبی، تم بس ریان کا اچھے سے خیال رکھو۔ جلد یعنی کب؟ کل؟ نسل لب دانتوں تلے دبائے چھلملاتی آنکھوں سے وہ سر جھکائے رہی۔ کیا ریان کی مما سے رابطہ نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ روبی کے کندھے جھک گئے، چہرے پر مایوسی در آئی۔ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، آپ پھر بھی ریان کو لینے نہیں آؤ گی؟ وہ اس کے اس سوال کا جواب دیے بغیر اپنی کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے روبی، ورنہ میں تم سے رابطہ کیوں کرتی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ روبی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم مجھے اوصف منزل کا ایڈریس میسج کر دو، میں انشاءاللہ جلد ریان سے ملنے آؤں گی۔ ملنے نہیں، روبی کی آواز میں عجیب سا احساس تھا۔ لینے آنا آپ اسے۔ لینے ہی آؤں گی، حتمی لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب خوف کے عالم میں اس کے اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ پیشانی پسینے سے تر بتر اور سانسیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ کونی کے بل ذرا سا اوپر ہوئی کہ پانی کی بوتل اٹھا سکے، مگر سائڈ ٹیبل پر کچھ نہیں رکھا تھا۔ روحانسا ہو کر سر تکیے پر گرا لیا۔ فارس، اس نے بند آنکھوں کے ساتھ اسے ہلایا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ فارس نے اس کی آواز پر بیدار ہوتے ہی کروٹ بدلی تھی۔ پانی چاہیے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر روم فریج سے بوتل نکال لایا تھا۔ بازو کے سہارے سے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے گلاس دیا۔ اس نے پانی یوں پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر کو جنبش دی، سر تکیے پر واپس رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بار بار روبی کا خط اور باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔
وہ پچھلے 3 دنوں سے ریان کے حوالے سے الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ ہر رات اسی ٹینشن میں آنکھ کھل جاتی تھی، کبھی خوابوں سے الجھ کر، کبھی کسی خوف میں پھنس کر۔ نیند ٹھیک سے نہیں آتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس کی شکل یوں ہی جیسے ابھی رو دے گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھوک لگ رہی ہے، لیٹے لیٹے بھیگی آنکھوں اور روتی آواز میں بولی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا تھا تعجب کا شکار ہوا۔ ابھی سونے سے پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا۔ روحانسا ہو کر بولی۔ اس کا دکھ کسی اور بات کا تھا، اظہار کسی اور بات پر کر رہی تھی۔ تمہارا کوئی علاج نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ریان کے حوالے سے کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے تذبذب کا شکار تھی۔ ابھی بھی سوچوں کا طوفان ذہن میں امڑتا چلا آ رہا تھا۔ مسز شرازی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادہ انہیں پریشان کر دے، اور فارس سے بات کرنے کی ہمت وہ خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ فارس اس کے لیے پھل کاٹ کر لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، کہہ کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب وہ فروٹ کھا رہی تھی تو وہ گھوم کر اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ ٹیبل کلاک رات کی 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، لیکن جنت کی فکر آڑے آ گئی۔ کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگ۔ وہ خالی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ متفکر سے نگاہیں نیم تاریکی میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ پھر سے کوئی ٹینشن لے رہی ہو؟ نہیں تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، کمفرٹر انگلیوں میں دبائے، اضطراب چھپانے کی کوشش میں ہلکا۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی بات ڈسٹرب کرے تو، یا اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ… وہ رک گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بات کیسے شروع کرے۔ کہ کیا؟ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ وہ میں تم سے کروں گی تو شاید تمہیں غصہ آ جائے۔ لحاف کی زد میں ہونٹ چھپائے ہوئے تھے تو جنت اس کی مسکراہٹ دیکھنے سے قاصر تھی۔ تو یہ کہ میں تم سے وہ بات کیسے کروں؟ بڑی فکرمندی سے پوچھا۔ تم میری غصے کی پرواہ کب سے کرنے لگی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا، اور جنت کمال اپنی جگہ تھم گئی۔ سوال درست تھا۔ حق سچ بات کہتے ہوئے اس نے کب فارس وجدان کی غصے کی پرواہ کی تھی؟ خوف کی دھن چھٹ گئی، سوچ کے در واہ ہو گئے۔ کوئی احساس خیال بن کر ابھرا۔ فارس منتظر نگاہوں سے صحیح دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ فارس چند لمحوں تک اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سوچتا رہا کہ ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جس کے حوالے سے وہ اس کی ممکنہ رد عمل سے اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن خالی ہو رہا۔ وہ آفس روم میں اپنا کام کر رہا تھا جب وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آفس ٹیبل کے قریب آ کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ فارس نے نظر اٹھائی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلاسز بھی اتار دی۔ اس نے گہری سانس لے کر جنت کو دیکھا۔ میرے ساتھ باہر چلو، لان میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بازو پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیے لان میں لے آئی تھی۔ لان لائٹس کی روشنی اور بے انتہا تاریکی میں وہ کچھ دیر اس کے ساتھ کھلی فضا میں ٹہلتی رہی تھی، پھر وہ شیر تلے آن کھڑی ہوئی، چند لمحوں تک خود میں ہمت پیدا کرتی رہی۔ فارس پر سوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریان تمہارا بھتیجا، میں چاہتی ہوں تم اسے گھر لے آؤ۔ فارس وجدان صدمے سے گنگ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ رات کے اس پہر اسے لان میں لا کر ایسی کوئی بات کرنے والی ہے۔ فارس، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے جنت کو مزید کچھ کہنے سے روکنا چاہا تھا۔ وجود میں لاوا سا بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے اور حماد بھائی کے درمیان کیا اختلاف رہے، لیکن وہ یتیم بچہ ہے، تم اب اس کے چچا ہو، اس کے باپ کی جگہ ہو۔ جنت پلیز، اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس تحمل سے روکا تھا کہ وہ بات وہیں ختم کر دے، مزید ایک لفظ نہ کہے۔ میں نے آنٹی کو روتے دیکھا ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، وہ ریان کے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں، اور تم فارس تم انہیں اس طرح تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہو؟ وہ منت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے بولی تھی، اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ رات کی تاریکی اس کی وجود میں اتری، اندر باہر آگ پھیل گئی۔ پیسے بھیج کر تمہیں لگتا ہے فرض ادا کر دیا، صرف اتنا کافی نہیں ہے، تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی ہے،
وہ وہاں کیسے رہ رہا ہے تم یہ بھی نہیں جانتے؟ تم کبھی اس سے ملنے نہیں گئے۔ وہ درشٹی سے اپنا بازو چھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں ملنا چاہتے تو کم از کم مجھے یا آنٹی کو تو ملنے دے سکتے ہو۔ فارس، تم خود باپ بننے والے ہو، یہ ظلم ہے۔ جنت، انف! اسے شدید غصے کے عالم میں دھاڑ کر کہا تھا اور وہ ایک دم سے سکتے میں آ گئی تھی۔ فارس کے اعصاب مشتعل ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی، اس کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ وہ مدہوش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس! اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ آئندہ! اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جبڑے بھچے ہوئے، پریشانی کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ آئندہ تم اس کا نام نہیں لوگی میرے سامنے اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ جنت کمال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے خون جما دینے والے لہجے میں کہا تھا۔ جنت کمال صدمے میں آئی تھی۔ کتنی بیگانگی تھی فارس وجدان کی آنکھوں میں، کتنا اجنبی سا لہجہ تھا اس کا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو، اس نے ایک ثانیے کا توقف کرتے ہوئے کھینچ کر سانس لی، تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی، کہہ کر وہ مزید ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا اور جنت کمال پر ترائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس کے انداز، لہجے اور اس قدر سخت رویے پر وہ دہشت میں آ گئی تھی۔ تم فارس اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرو گی، اسے مسز شیرازی نے کہا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا مسز شیرازی نے اسے کیوں کہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اتنی سی بات پر اس طرح ریاکٹ کرے گا، ایک ذرا سے مطالبے پر اس طرح ہائپر ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ منجمد کھڑی رہی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ فوٹو البم سے جھانکتی کسی تنہا خاموش بچے کی تصویریں، اسرار میں ڈوبی ایک ویران زندگی، نہ سمجھ میں آنے والا دھوپ چھاؤں سے رویہ۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے اس نے قدم اٹھائے، رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اب وہ واش روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ پریشانی کے عالم میں دروازہ بجایا تھا۔ اندر وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا تھا، مگر وجود کی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کے شور میں کوئی آواز گم ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولو فارس، وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جسم پر ایک کپکپی سی تاری تھی۔ وہ شاور کے نیچے سر تھامے بیٹھ گیا تھا، آنکھیں موندے، سانسیں لیتے۔ وہ اپنے اندر ابھرتی چیخوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ سے بہتا ہوا خون پانی کے ساتھ اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ دروازہ اندر سے لاک تھا، وہ ہینڈل گھمائے جا رہی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ کئی خوف وہاں میں سر اٹھا رہے تھے، کئی خدشات کی لے پر وہ بہتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکارتی رہی، اور پھر اسے پتہ نہیں کیا ہوا، وہ رو دی، وہ سچ مچ رو دی۔ پلیز فارس، دروازہ کھولو۔ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، اس نے آوازیں دی تھی، اس نے منت کی تھی اور روئے بھی تھی، مگر تب دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اب بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس اندھیرے نظر آ رہے تھے، وحشت نظر آ رہی تھی۔ فارس پلیز! اس کا ہاتھ دروازے پر ٹھہر گیا تھا، اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ شاور بند ہو گیا، شور ختم ہو گیا۔ پہلے لاک کی آواز گونجی، پھر دروازہ بھی کھل گیا۔ فارس وجدان اس کے سامنے مکمل طور پہ بھیگا ہوا سا کھڑا تھا، بالوں سے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خالی ویران آنکھوں میں ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا، ایک مکمل خاموشی، ایک مکمل سناٹا لیے وہ کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے موجود تھا۔ تو اسرا ناول کی 12th قسط جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اور ابھی بہت ساری قسطیں رہ رہی ہیں اس ناول کی۔ کافی لینتھی ناول تھا یہ، مگر ہے بڑا اچھا ناول۔ تو میں جلدی جلدی روز قسط ڈالوں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیوز کو، اور کامنٹ بھی کرا کریں۔ سو ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔